वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में नाजरीन हम तफसील से बात करेंगे सिक्योरिटी सिचुएशन की, मगर ईरान की नहीं, दुनिया या खित्ते की नहीं। हम बात करेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात पे और जो यहाँ इस वक्त कशीदगी है। याद रहे कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान काफ़ी दिनों से अब झड़पें जो हैं जारी हैं, बल्कि झड़पें शायद एक नर्म लफ्ज़ इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी हमले भी किए गए हैं अफ़गानिस्तान की सरजमीन पे। ये पाकिस्तान की तरफ से जो जवाब आया, ये जो पाकिस्तान में बहुत से पिछले दिनों में दहशतगर्दी के हमले हुए उसके जवाब में ये पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई की गई। इसमें ख़ास तौर पे ज़िक्र करना है जो इस्लामाबाद में इमाम बारगाह पे ख़ुदकुश हमला हुआ। इसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा में भी सिक्योरिटी सिचुएशन रही, जिसमें कई फ़ौजी अफसरान और सिपाही जो हैं वो शहीद हुए। और इसके बाद पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया कि सरहद पार अफ़गानिस्तान के ऊपर ये हमले किए जाएंगे। अब मकसद यही समझ आता है कि पाकिस्तान का ख़याल है कि अफ़गानिस्तान पे हमले किए जाएंगे तो इससे गालिबन टीटीपी जो है वो कमज़ोर पड़ेगी, और उसके साथ साथ अफ़गान जो इस वक्त हुकूमत है काबुल में, उसको भी ये एहसास होगा कि जो वो सपोर्ट इस वक्त मुहैया कर रहे हैं टीटीपी को, उसकी एक बहुत भारी कीमत उनको देनी पड़ेगी। और क्योंकि ये कीमत बहुत भारी है तो इस वजह से या इन हमलों की वजह से उनका जो सपोर्ट है टीटीपी के लिए वो कम होगा। ये जो हमले हैं, ये एक मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो अनाउंस किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ साहब ने भी उस पर एक से ज़्यादा मरतबा बात की है और उन्होंने तफसीलात भी जारी की हैं। उनके मुताबिक अफ़गानिस्तान में इस वक्त 40 से ऊपर जो है वो जो पॉइंट्स हैं उन पर फ़ज़ाई कार्रवाई की गई है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि 400 से ज़्यादा अफ़गान तालिबान जो हैं वो हलाक हुए हैं। 500 से ज़्यादा जो है, 550 से बल्कि ज़्यादा जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। अल जज़ीरा को एक इंटरव्यू दिया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के जो स्पोक्स पर्सन हैं मुशर्रफ ज़ैदी साहब, और उनसे वहाँ सवाल भी ये पूछा गया कि क्या पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान कर दिया है। तो उन्होंने इसके जवाब में कहा कि ऐलान जंग करने की ज़रूरत नहीं है, मगर सरहद पार कार्रवाइयाँ जो हैं वो उस वक्त तक जारी रहेंगी जब तक अफ़गान तालिबान और दहशतगर्द जो हैं उनके दरमियान ताल्लुक़ ख़त्म नहीं हो जाता। इस जंग पर पाकिस्तान को दुनिया के काफ़ी ममालिक से हम कह सकते हैं सपोर्ट भी मिली है। सदर ट्रंप और अमेरिका का भी जो बयान सामने आया है वो पाकिस्तान के हक में ही है। आज बल्कि यहाँ तक रिपोर्ट किया गया कि पाकिस्तान ने जो बगराम एयर बेस है अफ़गानिस्तान में, उस पर भी हमले किए गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस पर रिपोर्ट किया है। उन्होंने कहा है कि जो हमले हुए उसमें अंदर जो एक एयरक्राफ्ट हैंगर होता है और भी जो इंस्टॉलेशंस थी उनको तबाह किया गया है। और रिपोर्ट ने भी, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने भी ये कहा कि पाकिस्तान ने जो एक हफ्ते में अफ़गानिस्तान पर हमले किए हैं, 50 से ज़ायद फ़ज़ाई हमले जो है वो हुए हैं। ये सारा एक तरफ मामला है, मगर इसके साथ साथ अब सवाल ये भी उठता है कि ये हमले कब तक जारी रखे जाएंगे और ये कब और कैसे फैसला कर पाएंगे हम कि उनका जो सपोर्ट है टीटीपी के लिए वो कम हो गया है या ख़त्म हो गया है। ये बहुत अहम इश्यूज़ हैं, क्योंकि इस वक्त तक हम ये भी देख चुके हैं कि जितनी भी कोशिशें हुई सालसी का किरदार अदा करने की तुर्की कतर ने की, तो कोई कामयाबी उसमें नहीं मिली। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है एहसानुल्लाह टीपू महसूद साहब, डायरेक्टर है खुरासान डायरी के, और हमें ज्वाइन किया ताहिर खान साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं ये अफ़गानिस्तान के मामलात पे। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। टीपू साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, नंबर्स तो जो हुकूमत की तरफ से आ रहे हैं, अब कह सकते हैं कि काफ़ी इम्प्रेसिव है। हफ्ते में 50 के करीब हमले कर देना, एंड ऑफ कोर्स बहुत एक अनफॉर्चुनेट बात है कि हलाकतें भी वहाँ हुई हैं, बट अब दिस इज़ पार्ट ऑफ वॉर। बट सर, मकसद अब इसको हम किस तरह समझें कि कैसे इससे क्या हम
یہ ڈٹرمن کرنا کہ اتنی قیمت بڑھ جائے گی افغان طالبان کے لیے کہ وہ اپنی پالیسی تبدیل کر دیں گے. لاجک کیا ہے ان حملوں کی؟ ان کو کس طرح ہم یہ نقصان پہنچا رہے ہیں؟ کیا کوئی اسپیسیفک ملٹری ٹارگیٹس ہیں یا کوئی ان کی معیشت کو ہم ٹارگیٹ کر رہے ہیں؟ یہ کاسٹ کیسے بڑھائی جا رہی ہے ایگزیکٹلی اسٹریٹجی؟ پاکستان کی پچھلے سال سے ایک پالیسی رہی ہے جو کہ ملٹائی ڈائمینشنل قسم کی ہے. ایک تو یہ کہ آپ نے اکنامک ٹریڈ فرنٹ پہ بات کی تو وہاں پہ تو آلریڈی جو بارڈر ہے انہوں نے بند کیے رکھے ہیں جس کا پریشر ایک بلڈ ہو رہا ہے. یہاں پہ بھی لوگ کافی وہ متاثر ہو رہے ہیں لیکن افغانستان بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے پاکستان پہ. ان کے پاس ایک آپشن تھا ایران کا, لیکن ایران کے جو معاملات چل رہے ہیں تو چابہار جو ہے وہاں پہ جو سب سے قریب پڑتا ہے تو وہ بھی امریکن کسی وقت اس کو ٹارگیٹ کر سکتے ہیں اور آلریڈی ایران انڈر سینکشنز بھی ہے. دوسرا انہوں نے وہ جو اسٹریٹجک کاسٹ کی آپ نے بات کی ریفیوجیز کے حوالے سے بھی کہ لاکھوں کی تعداد میں یہاں پہ ریفیوجیز جو تھے پاکستان نے وہ نکالنا شروع کیے ایک ایسی اکانومی کے لیے جو کہ خود فورن ایڈ پہ ڈیپینڈنٹ ہو. اور تیسرا جو اب لاسٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یوز آف فورس, اور وہ بڑا ریلینٹ لیس قسم کا ہے. ہر جگہ وہ ٹارگیٹ کر رہے ہیں پاکستان کی جانب سے, اور 40-50 کے قریب صرف ایئر سٹرائکس, جس میں صرف یہ نہیں کہ جو بارڈر کا ایریا ہے خاص کر جو خیبر پختونخوا کے ساتھ ہے بلکہ ڈیپ ان سائڈ افغانستان جس میں کیپٹل کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. بگرام کی آپ نے بات کی, کندہار وغیرہ جو ان کا ایک اسپریچول کیپٹل ہے جہاں پہ سپریم لیڈر بیٹھتے ہیں ان کا ٹارگیٹ ہونا, تو پاکستان کی طرف سے یہ میرے خیال میں بہت فورسفلی ایک میسج دیا جا رہا ہے کہ اب جو ہوگے معاملات ہوں گے وہ کسی مذاکراتی عمل کے ذریعے وہ حل نہیں ہوں گے بلکہ ہم بھی یہاں پہ جب بات کرتے ہیں چاہے سیکیورٹی آفیشلز ہو یا موفا کے لوگ ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بالکل ایک سپیس دی, ہم نے 3-4 سال مذاکرات پہ زور دیا لیکن اس سے معاملات حل نہیں ہو پا رہے تھے تو اس لیے مجبوری ہمیں یوز آف فورس کی جانب. لیکن یہ سب چیزیں کہ اور میں پچھلے 1-2 سال سے میں خود میری اپنی یہ اسیسمنٹ ہے کہ جنگ کے بغیر یہ معاملات ٹھیک ہونے والے بھی نہیں تھے کیونکہ نہ وہاں طالبان سن رہے تھے اور یہاں سے بھی جو میسیجز جا رہے تھے وہ بھی یہی تھے کہ اب ہم اس کی طرف جائیں گے. لیکن ابھی بھی افغان طالبان کی بھی کوشش ہوگی, ان کو بھی اس چیز کی ریئلائزیشن ہے کہ ہم ایک کنونشنل وار میں پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو وہ ایک اگر ان کیس فیوچر میں اس طرح کی کوشش کی گئی کہ وہاں پہ اب بفر زون کی بھی بات ہو رہی ہے یا وہاں پہ کچھ ایسے علاقوں پہ قبضہ کرنا کچھ ٹائم کے لیے, تو وہ میرے خیال میں ایک آئیڈیل سچویشن ہوگی ایک گوریلا ٹائپ فورس کے لیے کہ وہ بوٹس آن گراؤنڈ والی بات کہ اچھا یہاں پہ آ جائے پھر یہاں پہ ہم ان کو وہ ٹریپ کرنے کی کوشش کریں گے. یعنی کہ ہم بفر زون کریٹ کریں گے اور ہم وہاں لوگ بھیجیں گے افغان حکومت سے, مطلب بوٹس آن گراؤنڈ, یا ہماری ملٹری جا رہی ہے, مطلب کیا ملٹری وہاں پہ پچھلے 1 ہفتے سے خبریں آ رہی ہیں کہ ہم نے فلاں علاقے پہ قبضہ کیا ہے, ہم نے اتنی انکرجن کی, ہم نے 20 کلومیٹر اندر. بالکل, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایک بفر زون بنا لیں گے. بفر زون کی بھی بات, یا وہاں پہ یہ کہ یہ جو علاقے ہیں یہاں سے اب یہ جو ٹی ٹی پی یا جو بی ایل اے کے لوگ ہیں وہ پاکستان انٹر ہو رہے تھے تو ہم نے ان علاقوں کو سیکیور کرنا ہے, لیکن وہ انسائڈ افغانستان ہے. تو یہ والی جو چیزیں ہوں گی کہ وہاں پہ سیکیورٹی فورسز فزیکلی جا کے کسی علاقے کو کیپچر کر لیں, اب اس میں کتنی حقیقت ہے, لیکن یہی انفارمیشن جو ہے جو اسٹیٹ ریلیٹڈ جو میڈیا سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان سے یہ چیزیں شیئر ہو رہی ہیں. اور کل جو بھی سب سے بڑی ایک بات میڈیا میں آئی وہ یہ کہ ان کے جو سپریم لیڈر ہے اس تک ہم ٹارگیٹ کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں کہ یہ ایک اسٹریٹجک غلطی ہوگی اور افغان طالبان کو بھی اس چیز کی ضرورت ہے. ایک آئیڈیالوجیکل جسٹیفیکیشن ڈھونڈنے کے لیے ان کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ اگر پاکستان نے کوئی اس طرح کا قدم اٹھایا کہ ان کے سپریم لیڈر کو انہوں نے ٹارگیٹ کیا, اور ایک تو یہ چیز بھی سمجھنی چاہیے کہ افغان طالبان اب انسرجنسی نہیں ہے بلکہ وہ ایک حکومت میں ہے, حکومت چلا رہے ہیں, پوری دنیا اس کے ساتھ انگیج بھی ہو رہی ہے, حالانکہ ریکگنیشن نہیں ہے لیکن ہم امریکہ سے لے کے رشیا نے ریکگنائز بھی کیا ہے, پوری دنیا انگیج ہو رہی ہے. تو اس بیچ میں آ کے اگر سپریم لیڈر نے اس طرح کوئی کارروائی کی گئی تو میرے خیال میں یہ ایک اسٹریٹجک بلنڈر ہوگا پاکستان کی جانب سے اور جسٹیفیکیشن ملے گی افغان طالبان. طاہر صاحب, آپ نے سنی احسان اللہ ٹیپو صاحب کی بات, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بہت سے آپشنز ہیں جو مجھے سمجھ آیا, بفر اسٹیٹ بھی ہو سکتا ہے, لیڈرشپ کو بھی ڈیکیپیٹیٹ کیا جا سکتا ہے, پر سر اس میں یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ ٹی ٹی پی کے کتنے ٹارگیٹس ہم نے شاید کو ٹارگیٹ کیا ہے, کیونکہ جتنی اطلاعات جو ایٹ لیسٹ مجھے سمجھ آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ افغان جو رجیم ہے اس کو ٹارگیٹ زیادہ کیا جا رہا ہے یا لیڈرشپ کو بھی ڈیکیپیٹیٹ ادھر ہی کیا جا رہا ہے. یہ ایک کافی کانٹراسٹ, I'll bring this point to you also احسان صاحب, میں بٹ پہلے ادھر طاہر صاحب سے بات کر لیں. بالکل یہ درست ہے, آپ نے شروع میں وزیر اطلاعات
کے بیانات کا ذکر کیا. ان کے جب بھی بیان آتا ہے اور وہ فگر دیتا ہے کیجوالٹیز کا، تو ابھی تک میں نے اس میں ٹی ٹی پی کا نہیں دیکھا. وہ کہتے ہیں کہ 300-400 افغان طالبان اور پھر ان کے انفراسٹرکچر اور پھر قبضہ اور یہ چیزیں. تو سوال تو ہوگا کہ اگر آپ کا دشمن ٹی ٹی پی ہے جو یہاں پہ آپ کو ٹارگٹ کرتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ وہ افغانستان میں ہے، تو ویسے بھی آپ نے جنگ شروع کی تو لوگ تو اسی کے انتظار میں ہوں گے. کیونکہ پاکستانی اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے ان کو، ہمارے پاس لوکیشنز کا بھی پتہ ہے. بلکہ میں نے تو ایک اہلکار سے یہاں سنا چند دن پہلے کہ جب وہ چینج کرتے ہیں اپنی پوزیشن ٹی ٹی پی کے لوگ جو افغانستان میں ہوتے ہیں، تو ہم اس کا بھی ان کو بتا دیتے ہیں. تو اگر آپ کے اتنے اچھے انٹیلیجنس ہے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ کہاں سے کہاں چلا گیا، تو اب تو آپ ویسے بھی اندر بھی گئے ہیں اور آپ کے پاس ڈرون بھی ہے، آپ کے پاس جیٹ طیارے بھی ہے، آپ کے پاس نقشے بھی ہے. تو اگر آپ ان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، جو کہ میرا نہیں خیال کہ اس سے آپ کچھ اچیو کر سکیں گے، تباہی تو ہو جائے گی ان کی، لیکن آپ کا اصل دشمن تو پھر بھی رہ جائے گا. طالب تو چلو اگر ان کی حکومت کل نہ بھی رہی تو ٹی ٹی پی تو 2007 سے ہے. تو لہٰذا اور لوگ بھی اس کے اکثر لوگ کوشچن کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ جی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ لوگوں نے جب سے شروع ہوئے معاملہ، آپ نے کتنے ٹی ٹی پی کے عام لیڈروں کو مارا ہے؟ بیت اللہ امریکہ نے مارا، حکیم اللہ امریکہ نے مارا، مولوی فضل اللہ امریکہ نے مارا، خراسان کے جو لیڈر صاحب تھے نئے پہلے امیر حافظ سعید خان، اس کو انہوں نے مارا. پھر سیکنڈ لیڈرشپ، ان کو زیادہ نام پتہ ہوگا ٹی وی کو، تو تقریباً کافی ایک پوری لسٹ ہے. تو آپ نے کیا مارا ہے؟ تو یہی لوگ تو سوال تو کریں گے نا پھر آپ سے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو موجودہ اسٹریٹجی ہے، ٹھیک ہے، ان کے پاس اپنے دلائل ہوں گے، اپنی حکمت عملی ہوگی، لیکن ہمیں اس پہ بھی سوچنا پڑے گا. آخری بات اس سوال کے جواب میں کہ یہاں پر ایک سوچ ہوا کرتی تھی ماضی میں، اور ہم سنتے بھی تھے یہاں پر ریٹائرڈ جنرلوں سے اور فارمر ایمبیسڈر سے، کہ پاکستان کی یہ پالیسی ماضی میں رہی ہے کہ اگر ایک بارڈر آپ کا انسیکیور ہے تو دوسرے کو آپ کم از کم ذرا احتیاط کرے. اب تو جناب دونوں گرم ہو گئے. بالکل صحیح. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویل بی رائٹ بیک.